आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या नून लीग की सियासत इमरान खान के इल्जामात को तकवीत दे रही है? और आजादी मार्च में आजादी किस से, निजाम से या हुकूमत से? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। नून लीग की हुकूमत गैर जिम्मेदार है, ये हुकूमत कतन बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं इस काबिल है, इस लायक है कि हुक्मरानी का बोझ उठा सके। लेकिन अहम सवाल ये है कि फिर हुक्मरानी का बोझ किसके कंधों पर डाला जाए? देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास चंद गिने चुने नाम ही हैं। सबसे पहले इमरान खान। क्या इमरान खान इस वक्त हुक्मरानी का बोझ उठा सकते हैं? कहने वाले कहते हैं कि वो तो अभी तक 4 हल्कों की फरियाद की दादरसी के मुंतजिर हैं, और इस हद तक मुंतजिर हैं कि इंतजार में उनका अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा नजरअंदाज हो गया है। तो जनाब, एक सूबे में जिम्मेदारी नहीं दिखा सके तो पूरे मुल्क में क्या हाल करेंगे? अब बाकी रह गया इनकलाब और इनकलाब के सपोर्टर्स। हमारे यहाँ ये सवाल है कि जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमातें एक ऐसे इनकलाब का साथ क्यों दे रही हैं जो निज़ाम पर, जमहूरियत पर यकीन ही नहीं रखता? कहीं मामला कुछ और तो नहीं है, कहीं एजेंडा कुछ और तो नहीं है? वैसे तो आजकल नून लीग का भी यही कहना है कि जो उसके खिलाफ है उसका एजेंडा कुछ और है, और शायद इस कुछ और एजेंडे को बेनकाब करने के लिए ही अरसलान इफ्तिखार मैदान में आ गए हैं और कप्तान को बाउंसर्स करा रहे हैं। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और अब उनका इरादा कप्तान को 62-63 के मेयार पर चैलेंज करना है। और सवाल है औलाद छुपाने का। जवाब में रिवर्स स्विंग करते हुए कप्तान की टीम ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और वो भी मियां साहब को 62-63 की कसौटी पर परखेंगे। अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है? क्या हमारी सियासत आगे बढ़ रही है या हम मजीद पीछे की जानिब जा रहे हैं? क्या वाकई नून लीग तहरीक इंसाफ की पेशकदमी से घबरा गई है? क्या अरसलान इफ्तिखार जैसे मोहरे सियासत की बिसात पर नून लीग चला रही है? और अब सियासत में जातियात का अमल दखल किस हद तक जा चुका है या जा सकता है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं। PMLQ से हमें कामिल अली आगा साहब ने ज्वाइन किया है। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में अली मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कई बार ये कहा कि अब हम 90 की दहाई की जो सियासत है ना उसे छोड़ चुके हैं, और अब वो 90 की सियासत नहीं चलेगी। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है आपके भी इल्म में है। क्या कोई ये कह सकता है, आपकी इस बात पर यकीन कर सकता है? और क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि इस वक्त अरसलान इफ्तिखार को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट नहीं कर रही है, आप उनके पीछे नहीं खड़े हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, देखें, ये कहना कि मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च किया है अरसलान इफ्तिखार को कतई गलत है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो अगर उसको ये उसका इस्तकाक है कि अगर वो समझता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन मिसाल के तौर पर मैं एक सेनेटर हूँ, इलेक्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ, कल कोई भी उठकर ये कहे कि जी इनके नॉमिनेशन पेपर दिखाएं, क्या इन्होंने फलां चीज़ छुपाई है या नहीं, तो उसका इस्तकाक है, वो कर सकता है। अगर अरसलान इफ्तिखार ने ये किया है तो उसको कैसे मुस्लिम लीग नून के साथ नफी किया जा सकता है? परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि बेटे को कहो, बाप को कुछ कहेंगे तो बेटा तो बोलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये जरूरी था कि आपके वजीर इत्तलात और दीगर आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स अरसलान इफ्तिखार की हमदर्दी में, उनकी हिमायत में बयानात दें? क्या ये जरूरी था? नहीं, बयानात तो ऐसे नहीं। देखें, एक सवाल जब किया जाता है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को, उससे कोई जवाब तो देना है ना, और यही कहा होगा ना कि ये उसी गुस्से में उन्होंने ये काम किया है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि 80 और 90 की दहाई की सियासत बिल्कुल दफन कर दी हमने, और वो वाकई एक मुल्क के लिए नुकसानदेह थी, और इसलिए हम ये समझते हैं कि अब जमहूरियत आस्ता आस्ता मजबूत होती जा रही है। और ये पहली मरतबा हुआ कि सिविल गवर्नमेंट से सिविल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। बिल्कुल ठीक है। वक्त की जरूरत है कि हम इस सारा जो है हमारा नया मैंडेट हमें मिला है और सारी जमातों को मिला है, जिसमें KPK में PTI को भी मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है। हमें 2018 तक
اسی طریقے سے چلنا چاہیے اور 2018 جو ہے وہ عوام کی عدالت میں ارسلان افتخار کا معاملہ اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہیں تو آپ کنڈیم کر دیں اس بات کو, آپ کہیں نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم پیچھے نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے انہوں نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ والد کو کچھ کہو گے تو بیٹا جواب دے گا. نہیں دیکھیں اس کو پارس یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے الزام اگر لگایا, بالفرض میں الزام کا لفظ کہتا ہوں, تو جواب تو خان صاحب نے دینا ہے نا, پروف تو خان صاحب نے کرنا ہے. ارسلان افتخار کے عمل کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے؟ نہیں, عمل کسی کو دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم کنڈم کریں, کس کیپیسٹی میں کریں, کس ذاتیات پر. دیکھیں ذاتیات پر میں اب ذاتی طور میں کہوں گا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, کسی کو ہونا نہیں چاہیے ایسے کیا ذاتیات پر آنا, لیکن ایک چیز جو ذاتی نہیں پارٹی کی لیول پہ بتائیں ایسا کہنا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ارسلان افتخار کا مسلم لیگ نون سے کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ وہ ہمارا کوئی ممبر ہے, نہ ہی ان کے والد صاحب کا بھی ممبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا نا کہ سب کا استحقاق ہے, پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں کوئی بھی اٹھ کر کسی کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں چھپائی ہیں اپنے نومینیشن پیپرز میں, تو وہ اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کا ارسلان. یہ ارسلان افتخار اور عمران خان کا معاملہ ہے, یہی بات کہہ رہے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے پھر, کسی قسم کے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے. ہمیں اگر کوئی سوال کرے گا اس کا جواب تو دیں گے. اسی لیے شاید کہا جا رہا ہے کہ 90 کی دہائی کی وہ سیاست جسے آپ لوگ چھوڑ چکے ہیں نا, اس وقت آپ لوگ ڈائریکٹلی بولتے تھے, اب آپ انڈائریکٹلی بول رہے ہیں, کبھی پراکسیز کے ذریعے, کبھی کچھ کریکٹرز کے ذریعے. قطعاً نہیں, ہم صاف ستھری سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں, اور آگے جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ 5 سال جو ہے سب جمہوریت کے لیے مستقیم ہونے کے لیے, اور خاص طور پر ایک بار اس بات کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں, پاکستان وار میں ہے اور پاکستان میں ان چیزوں کا محتمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. علی محمد صاحب پھر یہ ہو کیا رہا ہے, کیا ایک بار پھر ہم ذاتیات کی جو سیاست ہے اس کی دلدل میں دھس رہے ہیں؟ اگر ارسلان افتخار نے عمران خان کے نومینیشن پیپرز حاصل کر لیے تو آپ نے عمران سعید میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑ گئے, کیوں؟ کیا آپ لوگ یہ انتقامی سیاست نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. چودھری صاحب بہت پرانے مجھے سیاستدان ہیں, کاش وہ ان جیسے سیاستدانوں کو اپنے نزدیک کرتے اور ان سے وہ راہ و رسم بڑھاتے, ان سے مشورے کرتے, لیکن ان کے لیے فواد حسین فواد جیسے لوگ کافی ہیں پولیٹیشنز کو, وہ کیا کریں گے, بیوروکریٹک طریقے سے پنجاب بھی چلاتے ہیں, ادھر بھی چلانا وہ چاہتے ہیں. دیکھیں 2 مثالیں ہم نے. ارسلان افتخار کو فواد صاحب کنٹرول کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جو آپ جس صاحب کا نام لیا وہ رمضان میں تو ان کا نام ہی میں لینا پسند نہیں کرتا. ہر شاخ پہ گلو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ایک گلو بٹ کو لاہور والے کیا, دوسرا گلو بٹ جو ہے وہ اسی پہ بھیج دیا, جو ہمارے درمیان کوئی بات چیت چل بھی سکتی تھی تو اس کو سبوتاش کرانے کے لیے. دیکھیں ہم نے ان کو سپورٹ کیا, میاں صاحب کو آپریشن پہ سب نے سپورٹ کیا. اگلے دن رات کے 2 بجے جا کے تو قادری صاحب کے لوگوں کو مار مرو دیا, شہید کر دیا, ابھی تک FIR نہیں ہو سکی, ایک ثبوت. دوسری طرف عمران خان نے ان کو کہا کہ ہم 14 اگست کو جا رہے ہیں آزادی مارچ کے لیے, لیکن اگر آپ 3 ججز کی سپریم کورٹ کی کمیشن بنا دیں 4 حلقے 2 ہفتوں میں کھول دیں, اور ہمارے جو الزامات ہیں اس کی آپ تحقیق کرا دیں. اس کے جواب میں کیا کیا, اپنے گلو بٹ کو بھیج کے تو الیکشن کمیشن میں عمران خان کو. یہ کون سی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ کیا دیکھیں نہیں یہ کیوں لانچ کریں گے, ہم وہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کیوں سامنے لائیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کے جو بیانات ہیں مسلسل, آپ ارسلان افتخار کو ان کے والد کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ بغیر کسی ثبوت کے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں وہ کون سی وجوہات تھیں کہ پنجاب جتوانے کے بعد آپ نے پنچر لگوانے والے کو PCB کا چیئرمین, اور وہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسی طرح. یہ کیا وجہ تھی کہ وہ بندہ جس نے آپ کو مینڈیٹ چوری کرا کے دیا, 500 ارب ٹن کا سونا اور کاپر ایک ایسے آدمی کو دے رہے ہیں جو 4 سال پہلے اپنی شادی قرضہ لے کے کرا رہا ہے اس کا والد, اور آج وہ اربوں پتی ہے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم شک کیوں نہ کریں, ہم کیوں نہ اس بندے پہ شک کریں جو ملک ریاض جیسے بندے کو بھی کھا گیا. اور آپ نے وہ بندہ, دیکھیں مسئلہ یہ کہنے پر سب ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہے ہیں, کوئی آدمی ثبوت پہ بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ میں کھربوں اربوں پتی ہوں, آپ ثبوت دیں اس کے. دیکھیں وہ بندہ آپ نے خود ہی آپ کے ڈاکیومنٹس میں, سرکاری ڈاکیومنٹس میں اس کو ٹائکون کے, تو وہ بندہ جو سرکاری ملازم تھا ٹائکون کیسے بنا؟ ایک سرکاری ملازم سے ٹائکون کا سفر کیسے طے ہوا؟ ثبوت بتائیں, دیکھنے اور سننے والے بھی یقین کریں, آگے ہم اس پہ بات بھی کریں. دیکھیں ہم نے کوئی گناہ کیا کیا؟ ہم نے ان صاحب کی, میاں صاحب کی ذاتی زندگی بھی تو کوسچن نہیں کیا نا. دیکھیں ایک خاتون آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم سے نہیں ہوا. یہ ہمارے مذہب کا سبق ہے کہ ذاتی زندگی میں مت جھنکو, اور ایسے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں جو 96 میں انہوں نے اٹھایا, اور 2007 میں تو الیکشن کمیشن کا اس پہ فیصلہ آ چکا ہے. دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں ریفرنس آف 2007 کے نومینیشن پیپرز چیلنج کرنے سے آپ بدلہ لے لیں گے ارسلان افتخار سے. پوائنٹ سن لیں,
ریفرنس نمبر 1 of 2007 اور نمبر 2 of 2007 ایک ڈاکٹر شیر نیازی صاحب دوسرا ڈاکٹر ستار صاحب کا MPM کا 2 دفعہ یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, یہ کیس خارج ہو چکا ہے اس عدالت میں. ہمارے اچھے میسج کا جواب یہ آیا کہ گلو بٹ کو ادھر بھیج دیا, تو پھر ہم کس طرف اچھا آپ یہ نواز شریف صاحب کے نومینیشن پیپرز کو چیلنج کر کے وہ آپ کے بقول گلو بٹ ارسلان افتخار سے آپ بدلا لیں گے؟ بالکل, میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں صاف صاف بات کروں گا. اگر یہ ارسلان افتخار کو ہمیں بے عزت کرنے کے لیے اور ایسی بات پہ ذاتی زندگی کی طرف لے کے جائیں گے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, آپ اگر کسی پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں تو اللہ کے حدود میں آپ چھیڑخانی کرتے ہیں. اگر ایک منٹ مولانا صاحب بیٹھے, اگر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے ارسلان افتخار صاحب, تو آپ پہ قذف لگے گا, قذف. آپ 4 گواہ لائیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ہی جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ جعفر اقبال صاحب آپ ضرور جواب دیجیے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب, آج ارسلان افتخار نے اپنے الزامات کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں. آپ لوگ, آیا عمران خان جو ہیں وہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ تو بحیثیت سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی اس پر کیا رائے ہے, رکن کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی ایشو ہے یا نان ایشو ہے, سیاست ہے یا انتقامی سیاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت جن حالات میں ہے اور ملت اسلامیہ اس وقت جس کرم میں ہے, آپ ابھی دیکھیں اب سے چند لمحے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب ہم اور طاقت سے فلسطینیوں پر حملے کریں گے. ہم مردہ ہی صحیح, بے ضمیر ہی صحیح, بے حس ہی صحیح, بے بس ہی صحیح, کاش ہم اتنا زور ایک دن لگا دیتے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے, جس طرح ان کی شہادتیں ہو رہی. لیکن آج تو میں دکھ سے کہوں گا کہ وہ لوگ جو فلسطین کے نام پر پورا سال چندہ کرتے ہیں, آج تو انہوں نے بھی ان کے لیے مظاہرہ نہیں کیا. اور ہمارے آپ دیکھیں عراق میں اور اس کے ارد گرد جو ہو رہا ہے, اس کے اثرات اس پاکستان میں آنے ہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ میری بات, یہ جو ISI بنی ہے, اس کے اثرات ہمارے اس خطے میں آنے ہیں, ہم نے بھگتنے ہیں. میں نے, کامل علی آغا صاحب نے, چوئی صاحب نے اور محمد علی صاحب نے. یہ فورن آفس کا کام ہے علامہ صاحب, یقیناً وہ کر بھی رہے ہوں گے. عمران خان صاحب 62-63 میں اب آپ کے مسئلے کی طرف آ رہا ہوں. 62-63 یار, میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا, معافی چاہتے ہوئے, کون یہاں 62-63 پہ پورا اترتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, اصحاب رسول تھے, اور ان کے بعد آپ نے تماشا بنا دیا. آج ارسلان صاحب اٹھائے ایک کاغذ عمران خان صاحب پر, کل کوئی کسی اور پر اٹھا لائے گا. کیا یہ وقت ہے ایسا؟ کیا اس بات کا ہمارے پاس, ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو بھی اور اپنے ان 10 لاکھ لوگوں کو جو وزیرستان سے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں, کہ جس وقت ان کی بات ہمیں کرنی تھی, جس وقت ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا تھا, ہم اس وقت باتیں کیا کر رہے ہیں کہ جناب کیا عمران خان صاحب نے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں باتیں؟ میرا خیال ہے, میں اس میں یہ بات سمجھتا ہوں, چونکہ 2-3 ماہ پہلے ہم میاں صاحب سے ملے تھے, جو میں نے اس وقت محسوس کیا تھا, مجھے تو یہ لگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں, صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں, ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر مسلم لیگ نواز یا کوئی بھی ارسلان کے پیچھے ہے تو یہ ایک بہت برا عمل ہے. یہ نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے, یہاں پہ خواجہ سعد رفیع کچھ اور سوچتے ہیں, چودھری نثار علی خان کچھ اور سوچتے ہیں, صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. یہ ذمہ داری, میں پھر بھی کہوں گا, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ سب کو راضی کر کے ساتھ لے کر چلے. اور یہ جو گلو بٹ نکلتے ہیں نا, وہ گلو بٹ کسی طرف سے بھی نکلے, وہ میں عرض کروں گا, وہ کسی طرف سے بھی نکلے. اور یہ جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بونے سیاستدان نکلتے ہیں, کہیں سے بھی نکلے, ہم جمہوری اور سیاسی میدان کے لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا مل جل کر, اور سیاسی جماعتوں کو ان کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک. کامل علی آغا صاحب, آپ کے خیال میں یہ ارسلان افتخار کس کے دستے راز ہیں, اور ہم یہ کیوں سمجھیں کہ انہیں مسلم لیگ نون ہی سامنے لائی ہے اور یہ صرف مسلم لیگ نون کے ایجنڈے پر ہی کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس دیکھیں, میں نے سب کی بات سنی ہے. میں آپ کو اس میں جو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 1992 کے اندر یہ سٹوری پاکستان مسلم لیگ نواز کے میڈیا سیل نے شروع کی تھی, اور اس وقت جو انچارج تھے وہ پرویز رشید صاحب تھے.
یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس وقت عمران خان سیاست میں بھی نہیں تھے. اس سے بڑا نہیں، وہ سیاست میں تھے اس وقت. یہ سٹوری چلائی انہوں نے اور اس کو بڑا لمبا عرصہ چلاتے رہے اور بہت وبیلا کروایا، اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور ثابت ہوا کہ یہ، اور اس وقت اون کرتے تھے یہ نون لیگ والے جی، اون کرتے تھے، ان کے میڈیا سیل کی طرف سے چلتی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی سیاست نہیں ہے. یہ پرسنلائز ہونا جو ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. نہ 90s میں اچھا نکلا تھا، نہ اس کے بعد اچھا نکلا، نہ آج اچھا نکلے گا، نہ آئندہ اچھا نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ گندی سیاست ہے. اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہے ارسلان افتخار، کہ ارسلان افتخار کو ایک ایسی جگہ پہ لگایا گیا جہاں پہ وہ کسی صورت میں میرٹ کے اوپر نہیں اترتے تھے، اور جب انہوں نے استعفیٰ دیا تنقید کی وجہ سے تو پھر نشانہ بنا دیا عمران خان کو. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے نا. اس میں کوئی آج وکالت کون کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ نون لیگ ہی تو وکالت کر رہی ہے ارسلان افتخار کی، اور کون کر رہی ہے؟ وکالت کون کر رہا ہے؟ نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے پیچھے پھر پرویز رشید صاحب بھی ہیں؟ اور کیا نون لیگ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 90 کی سیاست کو دوہرا رہی ہے یا چھوڑ چکی ہے واقعی، جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہوگا کہ انہوں نے 90 کی سیاست بھلا دی ہے. یہ 90 کی سیاست کر رہے ہیں ہر معاملے میں. آپ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھ لیں، آپ مختلف ایشوز کے اوپر ان کا تنازع اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھ لیں. یہ الٹیمیٹلی عدالتوں کے بھی گلے پڑے گی. یہ ان کا وتیرہ ہے. آپ دیکھ لیں نا 99 میں اصل حالات کیا تھے. اب میڈیا کے اندر اگر یہ باتیں نہیں آتی تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے یا مینوپولیشن ہے. ورنہ اصل قائد تو یہ ہے نا کہ یہ لڑائی والا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہر ادارے کو نیچے دکھانے والا، ہر ادارے کو پولیس کی طرح ڈیل کرنے والا. آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کیا ہوا اور حقائق کیا، ماڈل ٹاؤن کے حقائق کیا سامنے آ رہے ہیں؟ ایس پی کے اوپر بات آ گئی ہے. اب ایس پی بنتا ہے مسعود محمود یا کوئی اور بنے گا، مسعود محمود بنے گا، پولیس کے اوپر بات آئے گی تو پولیس بھی کوئی اس کا جواب تو دے گی نا. اپنے آپ کو سلطانی گواہوں کی باتیں ہو رہی ہیں. جی بات یہ پارس کے یہی ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں. اب انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہے، ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں. آج سیاسی آپشن ختم ہو گئے. اب یہ پیپل پارٹی کو بھی حکومت میں شامل کرنے چلے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی حکومت میں شامل کرنے چلے ہوئے ہیں. سیاسی آپشن ختم ہو گئے آپ کے پاس. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں، لڑکھڑا رہے ہیں. یہ 14 اگست والا معاملہ ہے، اس سے ڈر گئے ہوئے ہیں. میں دوبارہ آتی ہوں کامل لیا کا یہ کہنا پارس کہ ارسلان افتخار کو جو پوسٹ دی گئی بلوچستان میں وہ غالباً اس لیے دی گئی کہ وہ یہ سارا ڈرامہ یہ سارا کام کریں. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک صاحب نے پریس میڈیا کے آگے کنفیس کیا کہ میں نے اپوائنٹمنٹ کی، اور انہی کی جماعت نے ان پر تنقید کی، جس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ استعفیٰ دے دیں. تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی ہدایت نہیں تھی، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ وزیر اعلیٰ ہے، ان کو سپورٹ ہم ضرور کریں. کیوں نہ شک کیا جائے، دو ہی لوگ ان باتوں کو اچھال رہے ہیں، ایک ارسلان افتخار اور ایک نجم سیٹھی صاحب، اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. نمبر 2، یہاں میرے بھائی علی محمد صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا. یہ اس میں جو اس وقت فوجی ایکشن ہو رہا ہے، یہ انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کو کیا ہے جی، اور فوج کی تائید کی ہے، ان کی تائید کی ہے. یہ ہمیں اس پر تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں کس چیز کا یہ ہمارے پر احسان کر رہے ہیں، یہ ان کی رائٹ، ان کا ذمہ داری تھی کہ یہ سپورٹ کریں. نمبر 2، اچھا کیوں سپورٹ نہیں کیا آپ کو انہوں نے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اب جو کہنا کہ جناب جیسے میرے بھائی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں 90 کی دہائی کے کہاں ہم کر رہے ہیں، یہی آج مینڈیٹ ہم تسلیم کر رہے ہیں. اسی مینڈیٹ کو کے پی کے میں ہم نے تسلیم کیا، ان کے اپنے ممبر 27 چلے گئے، ہم نے نو کانفیڈنس کی طرف نہیں گئے. ہمارے آزاد کشمیر میں نو کانفیڈنس ہوا، ہم نے واپس لے لیا. سیاسی ٹارگیٹنگ نہیں ہو رہی 62 سے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اس وقت ہم نئے دور میں انٹر ہو چکے ہیں، اور صرف یہ ان لوگوں اور ان قوتوں اور ان جماعتوں کو جنہوں نے 2013 میں عوام نے رد کیا ہے،
ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف کا ایجنڈا اگر ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا 5 سال میں پورا ہو گیا, اگلے 10 سال ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. 62-63 سے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی اور اس چیز کو آپ لوگ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے نا. وہ اگر ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آ کر یہ الزام لگاتا ہے یا وہ ثبوت دیتا ہے, دیکھیں یہ تو خود عدالتیں جب فیصلہ کریں گی یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, جواب مل جائے گا. آپ کچھ نہیں کہیں گے, آپ خاموش رہیں گے بالکل اسی طرح جیسے عمران خان کے الزامات پہ آپ لوگ خاموش ہیں. میں نے آپ کی اسی پروگرام میں کہا کہ ذاتیات پر ہونا نہیں چاہیے. میں نے اپنی رائے دی ہے نا آپ کو, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بھی تو ہر ایک کا ایک رائٹ ہے نا جماعت کے پلیٹ فارم سے بتائیں, ذاتی طور پہ نہ بتائیں. جماعت کے پلیٹ فارم پر ایک منسٹر نے جو آپ کو جواب وہاں دیا وہ جماعتی نہیں, وہ جب ان سے سوال کیا تو جواب دیا. ہماری کیوں ہم ان چیزوں میں گھسیں؟ ہمارے لیے تھوڑے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے جو ہم نے جو حل کرنے بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر ہم بچ میں اٹکیں. عمران خان کے الزامات کا تو جواب دے دیں, اس پہ بھی خاموش ہیں, خاموشی کا مظاہرہ کریں, یہ جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ تو سارا عدالتوں نے کرنا ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا ہمیں گھسیٹتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ وہ آگے بڑھے اور کہ یہ کیسے ممکن. آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ 4 سیٹوں پر فوری طور پر جناب فیصلہ ہو جائے 15 دن کے لیے, ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو عدالتیں کریں گی. پھر اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ جائے سپریم کورٹ آف پاکستان. 14 اگست کو وہ آ رہے ہیں آزادی مارچ کے ساتھ, تیاری کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کی یا کچھ اور کوششیں ہو رہی ہیں؟ 14 اگست کو وہ یہاں نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تو آزادی جشن آزادی میں شریک ہونے کے لیے خود آئیں گے. کہا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ اب آپ لوگ میدان میں آ گئے ہیں. اگر آپ لوگ کہا جا رہا ہے ارسلان افتخار جیسے لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے تو ظاہر ہے الجھ جائیں گے وہ, پھر کیسے اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں گے؟ ہم میدان میں ضرور آئے ہیں لیکن ارسلان کے پیچھے نہیں. ہم جشن آزادی کی تقریبات کے لیے 2 ہفتے منانے جا رہے ہیں, ہم اس کے لیے میدان میں ضرور آئے ہیں. ٹھیک ہے علی محمد صاحب, بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو الزامات لگائے اس پہ حکومت کی خاموشی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ آپ پہ بھی لگیں تو ارسلان افتخار کے جو سوالات ہیں اس کا جواب دینا ہے یا انہی کی طرح خاموشی اختیار کرنی ہے اور کہنا ہے کچھ نہیں ہوگا, ایز اٹ از رہے گا سب کچھ؟ دیکھیں میں نے 2 طرف اشارہ کیا آپ کو. ایک, اگر وہ عمران خان کو ڈی سیٹ کی بات کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن چلے جائیں, پراپر پروسیجر ہے کہ اسپیکر صاحب کی طرف سے ریفرنس آتا ہے, کر دیں اپنی کوشش. عدالتیں آزاد ہیں, کوشش کریں, بالکل ان کا حق ہے, کریں. لیکن جس طرح سے وہ گھٹیا سیاست کی طرف آئے, دیکھیں ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کو آپ پلیز اپریشیٹ کیجئے گا پارس, کہ یہ تقریباً ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ صاحب حرکتیں کر رہے ہیں, ابھی تک تحریک انصاف نے بہت ریسٹرینٹ کی ہے. اور ہم نے کوئی میاں صاحب کی جو ان کی وہ جو پچھلی کہانیاں تھیں, میں نہیں جاتا کوئی میں نام نہیں, یہ سب انوالو ہی نہیں ہے. کیسے میاں صاحب کہتے ہیں ہم نہیں وہ کوئی مسلم لیگی ورکر ہے یا مسلم لیگی عہدیدار ہے یا مسلم لیگی ورکر ہے. ارسلان خان نے کہا 2002 اور 2013 میں عمران خان نے جھوٹ بولا اپنی بیٹی کے حوالے سے. ان چیزوں کی طرف اس کا جواب دے دینا. ان چیزوں کی طرف ابھی تک نہیں گئے. ہم نے ابھی تک علی محمد صاحب ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں, اس بات کا جواب دیں. ارسلان افتخار نے پبلکلی آپ سے یہ سوالات کیے ہیں, آپ انہیں جواب دیں گے اس چیز کا؟ اب آپ دیکھیں وہ اگر عدالت جاتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے. باقی جہاں تک انہوں نے غلط الزام لگایا اس پہ ہم کرمنل عدالت جا بھی سکتے ہیں, ان پہ قذف لگ سکتی ہے. وہ امریکہ کی ایک ایسی عدالت کا فیصلہ یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہوا, جس کو آپ کے اور ہمارے اپنے ملک کی الیکشن کمیشن نے 1 نہیں 2 بار ان الزامات کو ریجیکٹ کیا. پورے پاکستان کی مقتدر اور سنجیدہ سیاسی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ غلط طرف میاں صاحب اس سیاست کو لے کے جا رہے ہیں. دوسری بات آپ حد تک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ارسلان صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بڑے باپ کا بگڑا ہوا بیٹا, ایک ایسا بندہ ان کے سوالوں کی حیثیت ہے, اس کا جواب دے دیں. پاکستان کو ان کی حیثیت کا پتا ہے کہ ان کے والد صاحب جو بہت بڑے قاضی القضات تھے, لیکن ہاؤس بلڈنگ فائنانس آپ کا جو شریف افتخار چودھری کو کہیں, آپ کا حق ہے, آپ قانونی کارروائی کریں. صرف یہ بتائیں عوام کو جواب دیں گے سوالوں کے. ایک بات کا جواب یہ لے دیں کہ وہ چودھری افتخار صاحب جو ہمارے لیے باعث افتخار تھے ایک زمانے میں, جن کے لیے یہ بھی جلوس نکالتے ہیں. سن لیں, وہ تو آپ نے مشرف صاحب کو بھی پسند کیا تھا, پھر مشرف صاحب نے آپ کو ہتھکڑیاں پہنا دی, کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا, لیکن ہم نے جس آدمی کو سپورٹ کیا وہ آزاد عدلیہ کے لیے تھا. اس بندے نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرضہ لیا, قرضے پہ بیٹے کی شادی کی. آج وہ چھوٹا سا لڑکا اربوں پتی ہے, کیا سوال نہ پوچھیں؟ وہ سوال پوچھیں, اس کے جواب آپ دیں گے. ہم یہ سوال کیوں نہ پوچھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چیف جسٹس ایڈریس کرتا ہے 11:23 پہ میاں صاحب جب کہتے ہیں مجھے مینڈیٹ دو, تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب ذرا شارٹلی بات کر دیں, پھر میں بریک لینی ہے, مجھے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسی پہ. میں صرف اتنی
میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میرا خیال ہے ارسلان افتخار اتنا اہم نہیں ہے جی سارا پروگرام ہی ہم اس پہ کر دیں. ایشو یہی ہے اس وقت. وہ الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن میں جائے, جو وہ کہہ رہا ہے یہ عدالت میں اس کے خلاف علامہ صاحب تو ایشوز کو یہ کلیئر کر دینا کہ ارسلان افتخار نے غلط کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, گورنمنٹ کنڈیم کرتی ہے, نہیں کرتی ہے, ارسلان افتخار کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں, نہیں دینے, میں آگے سوال ہی نہیں کروں گی. ابھی تک انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. اگر اخلاقی طور پر دیکھیں تو میرا خیال ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں تک اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی ہے, جب اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے, جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کے مطابق کریں گے. فی الحال میرا خیال ہے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اور مولانا صاحب میری آپ سے درخواست یہ ہے, میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے, کہ اگر آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بات آتی ہے, اگر یہ ارسلان افتخار 4 گواہ اس واقعے کے نہ لا سکے تو آپ اور آپ کا اللہ پھر اس پہ قذف لگائیں. شیرانی صاحب فیصلہ کریں گے, شیرانی صاحب فیصلہ کریں گے جو جے یو آئی کے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد دیکھیں گے. علامہ صاحب میں ذرا بریک لے لوں. سونامی مارچ سے آزادی مارچ تک نام تو تبدیل ہو گیا ہے, کیا مقاصد بھی تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا کامل علی آغا صاحب, ایک بات ذرا کلیئر کیجئے گا کہ کیا آزادی مارچ اور انقلاب مارچ جو ہے اس میں کچھ اختلافات ہیں؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قادری صاحب کو ہمارے ایجنڈے پہ آنا ہوگا تو بات ہوگی. قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابی اصلاحات ہے اس سے نظام تبدیل نہیں ہوگا, اور جو سونامی ہے اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا. تو آپ چونکہ قادری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, آپ کے خیال میں کس کا انقلاب, کس کا مارچ زیادہ بہتر ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے؟ دیکھیں, ہماری پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ علامہ صاحب اور عمران خان دونوں اکٹھے کال دیں, لیکن عمران خان نے پہلے کال دے دی, لیکن الٹیمیٹلی وہ اسی ایجنڈے پہ آگے ہیں جو ایجنڈا ہمارا تھا. جو 10 پوائنٹ تھے وہ بھی عوام کے حقوق اور عوام کو غاصبوں سے آزادی دلانا تھا. تو جب ایجنڈا ایک ہو گیا, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آزادی مارچ ہوگا, تو اس کا مطلب ہے ایجنڈا ایک ہو گیا. اب تاریخ کا فرق ہے نا, ہم شاید 2 دن پہلے پہنچے وہاں پہ ڈی چوک میں, یہ 2 دن بعد آئے, یا 1 دن بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی اب ایجنڈے میں فرق نہیں رہ گیا. جب عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب آزادی مارچ ہوگا, تو پھر بات تو یہ ہے کہ ایجنڈا ایک ہو گیا. اب یہ گھبرائے بھی اسی لیے ہوئے ہیں, یہ ایم این ای پیپل پارٹی کی منتیں کرنے چلے گئے کراچی. یہ جو اتنا بڑا پیکج دیا ہے اربوں روپے کا, یہ پہلے کبھی دیا تھا مجھے بتائیں؟ یہ سارے کا سارا وہی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے یہ آزادی مارچ اور انقلاب سے بچا جائے. یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بے پر کی راگنی ہے یہ انتقام, انقلاب, یہ مارچ بے پر کی راگنی ہے. معاملہ جو ہے کون تیار نہیں ہے ان چیزوں کے لیے اس وقت. معاملہ جو اب معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا گیا ہوا ہے. انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, بلکہ یہ کلہاڑے کے اوپر پاؤں مار رہے ہیں. یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں, ان کی عادت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں جو ارسلان افتخار کو سپورٹ کر رہے ہیں, چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پرویز رشید نے کہہ دیا. اب پرویز رشید نے نہیں کہہ دیا, پوری حکومت لگی ہوئی ہے وکالت کرنے کے لیے ارسلان افتخار کی. پوری حکومت, سارے وزیر لگے ہوئے ہیں, سارے ایک ہی راگنی گا رہے ہیں. کہیں نظر نہیں آ رہی, کہیں میڈیا میں نظر آ رہی ہو, کہیں نظر آ رہی ہو. وہ تو اپنے خود خیالی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہی تو کامیابی ہے کہ نظر نہ آئے. وہ تو خود خیالی آ رہی. دیکھیں نا, یہ بات کر لیں کامل آغا صاحب, تو پھر میں آپ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں نا اس بات کو. دیکھیں میں نے عرض کیا, وہ ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے. کامل علی آغا صاحب, میں کامل علی آغا صاحب سے سوال کرتی ہوں. علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پلیز بات مکمل کر لیں اپنی, کچھ کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنی عرض کرنا چاہوں کہ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ تو ممکن ہے. اب انہوں نے کہا ہم 2 دن پہلے آئے, میاں صاحب نے تو آج اعلان کر دیا کہ وہ 14 کے 14 دن ہی آزادی مارچ منائیں گے. تو اب تو لگتا ہے کہ
ان سے پہلے ہی ڈی چوک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز لے کے بیٹھ جائے گی اور حکومت لے کے بیٹھ جائے گی. اور دوسرا کامل علی آغا صاحب سے میری گزارش ہے کہ ذرا آپ اس انقلاب کے پیچھے سے ہاتھ اٹھائیے. آپ ابھی انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ نہیں پہنچے گے, انقلاب کینیڈا واپس چلا جائے گا. علامہ صاحب پھر ایک بات ذرا بتائیے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب نے, بالکل درست کہا ہے. جی جواب دیں. جی آپ مجھے جواب دینے. دیکھیں, میرے بھائی ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب, یہ اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے اس جگہ پہ یہ رائے نہ دیں. بات یہ ہے کہ انقلاب اب آنا ہے, انقلاب طے پا چکا, اور انشاءاللہ یہ دونوں جو تحریکیں ہیں یہ اکٹھی ہوں گی اور ڈی چوک پہ پہنچیں گی. یہ نون لیگ والے جو کچھ مرضی کر لیں, ڈی چوک تو پہلے بھی انہوں نے تباہ, اور وہاں پہ میٹرو بس کی قبر نکلی ہوئی ہے. وہاں پہ میٹرو بس کا قبرستان بنا ہوا ہے, بلکہ پورا اسلام آباد اور پنڈی قبرستان. یہ ہماری رکاوٹ نہیں بن سکے گا. اب عوام کے حقوق ملیں گے. یہ آئینی حقوق کی بات ہو رہی ہے, حقیقی جمہوریت لانے کی بات ہو رہی ہے, اور غاصبوں کے قبضے سے پاکستان کو آزاد کرانے کی بات ہو رہی ہے. مجھے ایک جواب دینا ہے. آپ پارس مجھے ایک عرض کرنی ہے میرا طاہر القادری صاحب سے, مجھے ایک عرض صرف ایک جملہ جلدی علامہ صاحب. میرا طاہر القادری صاحب سے کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. ان کے اپنے مسلک کے امام مولانا شاہ احمد نورانی نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا رسول کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان سے ایک سوال کر لوں, پھر آپ سے میں بات کرتی ہوں اسی پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے اپیل کی, اور اس پر آپ نے جو سونامی مارچ ہے اس کو آزادی مارچ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آزادی مارچ ہے یہ کس سے آزادی ہے؟ یہ کرپشن سے آزادی ملے گی, یہ انتخابی دھاندلیوں سے آزادی ملے گی, نظام سے, یا حکومت سے, یا یہ سبھی کا علاج کر دے گا؟ بس دیکھیں, جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے, میری درخواست ہوئی ساری میڈیا چینل سے کہ وہ ایک ایسے نان کنٹروورشل آدمی ہیں, ان کو کبھی کنٹروورشل نہ بنایا جائے. وہ جو تحریک چلا رہے ہیں پوری دنیا میں نان کنٹرول کسی سیاسی, وہ صرف اس لیے خان صاحب سے ملے تھے کہ وہ ہر کسی کو دین کی بات کہتے ہیں. اور خان صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی حسین احمد کے زمانے سے ہی ان کے ساتھ ہی مذہبی, میں نے صرف ملاقات کا ذکر کیا ہے ان کی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. اس طرح مولانا صاحب ملتے ہیں, اس لیے میری درخواست اس لیے تھی کہ تبلیغی جماعت کی تحریک بہت اہم ہے پاکستان. کل وہ یہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کال آف کر دیں. دیکھیں وہ تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیں گے, وہ ان کی بات سر آنکھوں پہ سوالات توڑتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے کہ آزادی مارچ, سب سے پہلی میری درخواست یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے. 18 سال سے ان گلیوں میں ہم اپنی تحریک چلا رہے ہیں, ہم نان وائلنٹ ہیں. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی کوئی آرمڈ ونگ ہی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ 11 مئی کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں میاں صاحب نے جو ہے یہاں پہ کم از کم اسلام آباد کے اندر نہیں روکا, باقی پنجاب سے جو انہوں نے کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن ہمارا ریکارڈ ہے, ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا, ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا. ہم آئیں گے بھی تو ہمارے مارچ سے کسی کو امن و امان کے حساب سے ڈرنا نہیں چاہیے. کس طرح مان لیا جائے جب آئے گا آپ کے مارچ سے نظام کو نقصان نہیں پہنچے گا. سوال یہ کرے گا کہ یا تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ کس طرح اصلی ہے, اور یا دیکھیں ہم ڈیمانڈ ساری کانسٹیٹیوشن کریں گے. اور مڈ ٹرم کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیمانڈ میاں صاحب نے کی تھی. سن لیں, میاں صاحب نے کی تھی بی بی کے خلاف. ٹھیک ہے, وہ تو تحریک نجات, ٹھیک یاد آیا کچھ, ٹرین مارچ بی بی کا میاں صاحب کے خلاف. مڈ ٹرم کی ڈیمانڈ, اگر مڈ ٹرم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ آرٹیکل 52 کے مطابق ہم نے کی نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو ہو سکتی ہے. آپ کو ارادے سمجھ میں آ رہے ہیں. کچھ جعفر اقبال صاحب, اب سونامی مارچ بھاگ کر نہیں لے کے جائے گا, اب وہ آزادی دلائے گا. دیکھیں میں تو پارس یہ کہوں گا کہ یہ بچپنا سیاست ہے, بچپنا مارچ ہے اور منافقت کی مارچ ہے. دو قسم کی مارچ ہے, ڈائریکٹر لیس, کوئی ڈائریکشن لیس, اور کوئی اس کا منطقی انجام والی بات نہیں ہے, یہ ٹارگٹ لیس ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں کرنے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہی نہیں کہ جب ملک میں اتنا ملک اسٹیک ہے اور ملک ایک جنگ لڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے گرد و نما افغانستان کے کیا حالات ہیں, وہاں صدارتی انتخابات وہ مانا نہیں. عراق دیکھیں وہی ہے نا, یہ کرسی کی دوڑ ہے نا, یہ کرسی کو کے لیے کر رہے ہیں. دراصل میں نے پہلے بھی کہا اور اب پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ سمجھتے ہیں جتنے یہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے عوام نے پذیرائی 2013 کے الیکشن میں نہیں دی, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون اپنے 5 سال مکمل کرتی ہے
اور اپنا ایجنڈا جو ڈیولپمنٹ کا ہے، لوگوں کے فلاح و بہبود کا، روزگار کا، انرجی کا ہے، تو یہ ان کے لیے اگلے 10 سال نہیں ملتے. کیا میں صرف کیا کیبنٹ میں یہ سارے مسئلے حل کر دیے کہ آج یہ اقتدار پر آ رہے ہیں؟ میں آخری بات کروں گا فارس، آخری بات کروں گا آپ کے پروگرام پر ریکارڈ پر ہوں. دیکھیں یہ کون بات، میں آخری بات یہاں آپ کے آخری اس پروگرام میں کروں گا. یہ ساری جتنی مارچیں ہیں یہ 14 اگست کو کچھ نہیں ہوگا. یا سارے جشن آزادی میں شامل ہوں گے اور پاکستان کے جشن آزادی میں شامل ہوں گے. بارگیننگ ہو جائے گی، بارگیننگ نہیں، یہ ان کو احساس ہوگا، ان کو یہ احساس ہوگا ہم کر کیا رہے تھے، اور یہ اپنے احساس پر پشیمان ہوں گے اور یہ ساری چیزیں باز ہوں ارسلان افتخار پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ کال آف کر دیں گے. یہی بارگیننگ ہوگی نا. کی بات نہیں، ان کو احساس ہوگا اپنی ذمہ داری کا ہم کر کیا رہے ہیں. ایک منٹ، ہم لوگ تو سپورٹ ہم نے کیا، آپریشن کو بھی کیا، لیکن یہ فوج کو بھی کیا، یہ سب کو کیا، لیکن یہ خود قومی ایجکٹی نہیں چاہتے. جب سب نے سپورٹ کیا تو آپ نے لاہور میں خون کیوں بہایا؟ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں نے پارا پارا دیکھیں وہ تو جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، آ جائے گی ہر چیز. لیکن آخری بات یہ ہے اور خدا کے واسطے یہ گلو بٹ سے اپنی جان چھوڑائیں. یہ جو آپ نے گلو کریسی شروع کیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا ہوں یہ گلو بٹ سے اپنی جان چھوڑائیں. پرانی تنخواہوں پر گزارا کر رہے ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب اور علی محمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی جانب ایک انگلی سے اشارہ کریں گے یا کیا جائے گا تو باقی کی 3 انگلیاں خود آپ کی جانب اشارہ کرتی ہیں. اس پر سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.